सूरज की रोशनी धीरे धीरे उफ़क़ से फूटने लगी। मलके जैसा अंधेरा अब भी मौजूद था। चिड़ियाँ चहचहाकर सुबह होने का पता दे रही थी। पौधों में लगे फूल धीरे से खिलने लगे थे। चहारसू फैले सरसों के खेत, दूर दूर बने कच्ची मिट्टी के मकान और इन मकानों से उठता धुआं वहाँ दिन शुरू होने का पता दे रहा था। गुलाबी आंचल ओढ़े वो लड़की सरसों के खेत में भागती हुई पगडंडी पर कदम लड़खड़ाने से बचाने को कभी कभी हाथ को हवा में ऊंचा करके अपना तवाज़ुन बरकरार कर रही थी। मीरब रुक पीछे से उसके पीछे दौड़ता लड़का उसे मज़ीद तेज़ी से भागने पे मजबूर कर रहा था। मैं नहीं रुकने वाली खबीस इंसान, वो भागती हुई फूली सांसों समेत बोली। सुन मीरब, मेरी बात तो सुन ले, उसने उसके पीछे भागते हुए कहा। मैं नहीं रुकूंगी, इतनी पागल थोड़ी हूँ, उसने सुलग कर कहते जैसे ही कदम सड़क पर रखे उसका पैर मुड़ा और वो गिरी, पर हिम्मत करके दोबारा उठी थी। ऊंची नीची सड़क पर भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो अब उसके पीछे नहीं था। भागना उसने अब भी नहीं छोड़ा। यकदम उसका नाजुक वजूद किसी फौलादी वजूद से टकराया। डर खौफ के मारे उसकी हलक से चीख बरामद हुई। उसके चीखने पे मुकाबिल के माथे पे शकनों का जाल बिछा था। चीखो मत, उसने उसे खुद से दूर छटक कर कहा। जी माफ़ी। उसने सर पर आंचल दुरुस्त करके साइड से निकल जाना चाहा। मुकाबिल की आवाज़ पे वो रुकी। इतनी सुबह तन्हा अकेली औरत खेतों से निकल कर भागती आ रही हो। लड़की क्या करने गई थी? इसने कड़खत लहजे में पूछा। इसकी बात का मफहूम समझते मीरब के तो सर पर लगी और तलों पे बुझी। कहना क्या चाह रहे हैं आप? इसने सुलग कर इसके मुकाबिल आते ही कहा। वही जो तुम करके आ रही हो, वही सर्द तासुर लहजा। आप होते कौन हैं मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने वाले? मीरब ने मुकाबिल खड़े शख्स को जलती आंखों में से घूरे। इस गाँव का अगला सरदार, उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। गाँव के अगले सरदार है तो सरदारों वाली हरकत करें। ऐसी गिरी हुई बातें अक्सर शख्सियत बिगड़ा देती हैं। इसने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। बहरोज़ चौधरी की आंखें ताज्जुब से फैली थी। वो तो इस लड़की को कोई आम लड़की समझ रहे थे, पर शायद ये आम दिखने वाली लड़की बेहद ख़ास अंदाज़ व एतवार रखती थी, जिसका अंदाज़ा इन्हें बखूबी हो चुका था। बहुत खूब, उसने आंखों में ढेरों चमक लिए कहा। इसने इसकी बात पे आंखें घुमाई। इसने कदम एक बार फिर आगे बढ़ाने चाहे तो उसकी आवाज़ सुनकर रुकी। दिन का उजाला भी मुकम्मल नहीं निकला था और तुम जवान जहान लड़की घर से बाहर निकली फिर रही हो। इसने कदर संजीदगी से कहा। यह आपले लेने अम्मा ने भेजा था। वह तंग कर वापस उसके मुकाबिल आई। हाथ में पकड़े आपलों का थैला उसकी आंखों के सामने लहराया। कि तुम्हारी अम्मा को खबर नहीं? तुम हसीन हो, जवान भी हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वो बगौर तकते हुए बोला तो गुस्से से उसके नथने फूल गए। वो बिना मज़ीद कुछ कहे अपने घर की तरफ बढ़ गई। ज़मीनों पे चलता झगड़ा दो सरदारों का था। इनके साथ जमा हुए लोग अपने किसी मफाद के महज तफरीह का सामान करने अपने घरों से निकलकर अपने पसंदीदा सरदारों की टीम का हिस्सा बन गए। दोनों तरफ एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़े हुए थे। वो लोग तमाम महज तफरीह का सामान कर रहे थे, पर कौन जानता था कब का न जाने कैसे तफरीह का सामान करते करते यहाँ मातिम का समा बन जाएगा। एक हफ्ते से ज़मीन पे चलता झगड़ा अरूज पे था, और कहते हैं ना अरूज को ज़वाल है। चौधरी मिर्ज़ा हुसैन के दोनों बेटे भी वहाँ मौजूद थे। यकदम जंग में की जोर पकड़ा, मामला गर्म हुआ। सबकी बंदूकें एक दूसरे पर तन गई। मुखालिफ पार्टी से एक बंदा सामने निकल आया। चौधरी अफराज से जो कि 16-17 साल नौमर लड़का था, उसने मुखालिफ पार्टी के एक शख्स को बंदूक ताने अपनी तरफ बढ़ते देखा तो यकदम डर कर भागा, पर वह शख्स ना रोका सका। इसके कंधे पर गोली चलाई। गोली सीधा कंधे पे लगी। वो नौमर लड़का तड़प कर नीचे बैठा। बंदूक थामे खड़े बंदे ने एक और गोली सीधा उसके सीने में दिल के मकाम पर उतारी तो यकदम वो गश खाकर सीधा रेस हो गया। चौधरी बहरोज़ की नज़र जैसे ही उसके वजूद पर पड़ी, भागता हुआ इस तक आया। शायद तब तक देर हो चुकी थी। दूसरे पार्टी के तमाम फरीक भाग चुके थे। चौधरी बहरोज़ ने अपने छोटे भाई को गोद में उठाया। पागलों की तरह वो अपने इसे अस्पताल लेकर भागा, पर अस्पताल पहुंचने तक वो जान की बाजी हार चुका था। चौधरियों की हवेली में मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मुखालिफ पार्टी के तमाम लोग भाग चुके थे। वो तमाम मर्द इलाका ही छोड़कर भाग चुके थे। रह गई थी तो वो महज उनकी औरतें थी। जिस शख्स ने गोली चलाई थी, शख्स को सब लोग जानते थे। वो इनके गांव का ही बंदा था। हयात आलिम एक आम किसान था, पर एक आम किसान से कि एक इस जरूरत कितनी भारी पड़ने वाली थी, शायद इस बात से वो किसान बेखबर था। वही हुआ जो ऐसे इलाकों में होता है। पुलिस आई, अपने इलाके का मामला कहकर इन्हें चलता कर दिया। फिर वो जरगा बिठाया गया। जरगा में हयात आलिम की बीवी को बुलाया गया। जरगा में पैसे या फिर बनी खून बहा को रखा गया, जिसमें चौधरियों ने खून बहा का इंतखाब किया, क्योंकि उनके भाई इतना अरसा थोड़ी था कि उसका कत्ल चंद नोटों के वास्ते माफ़ कर देते। खून बहा में हयात आलिम की बेटी मीरब हयात
عالم کو بنی کر دیا گیا۔ میرب حیات عالم کا نکاح چودھری بہروز سے کر دیا گیا۔ پھر ایک بار پھر وہی خون بہا کی داستان شروع ہو گئی۔ شاید جو ان جا کے بتایا کہ ہاں برسوں سے جلتی آئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرب کے سامنے بیٹھی سفید دوپٹے والی حالے میں بیٹھی پرشفیق عورت نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرب، اس نے دھیرے سے کہا، بڑا پیارا نام ہے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے کہا، شنو؟ اماں جی شنو کو آواز لگائی جو کسی بوتل کے جن کی مانند وہاں پر آ گئی۔ جی اماں جی، اس نے سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا۔ اسے بہروز کے کمرے میں لے جاؤ۔ انہوں نے شنو کو دیکھ کر نرم لہجے میں کہا۔ جی اماں جی۔ سعادت مندی کو حدود پار کرتے ہوئے شنو نے میرب کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ایک کمرے کے دروازے کے پاس رک کر شنو نے اسے اندر جانے کا کہا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اندر گھستے ہی اس نے گہرا سانس لیا۔ سامنے پڑے دیوان پر جا بیٹھی۔ اسے کچھ تسلی ہوئی، نہیں تو وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی، پر ضروری نہیں تھا ہر کوئی اسے نرمی سے برتاؤ کرتا۔ سوچ کر ہی اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں آنسو چمکے۔ وہ گہری نیند میں کڑک تھی کہ یکدم کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہاں سکون کی نیند سونے کی؟ ہماری زندگیوں کا سکون برباد کر کے سکون سے تو کیسے سو سکتی ہے؟ تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتا اس پہ جھکا، غصے میں چیخ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر یکدم خوف آیا۔ خشک ہوتے لبوں کو تر کرتے اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا کہ جب اس کے لفظ دماغ میں گھوم گئے۔ تم جیسے گھٹیا لوگ میں جانتا ہوں، تم کس گھٹیا باپ کی گندی اولاد ہو۔ مانو تو اس کے کانوں میں سیسا انڈیل دیا گیا۔ ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کے بارے میں یا میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سرکش لہجے میں کہتی اسے مزید سلگا گئی۔ جیسے ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی ہے ہمت، اور تم کون ہوتی ہو؟ مجھے میری ہمت کا بتانے والی غلام ہو تم، ہماری بنی میں ہو۔ تمہاری اتنی لمبی زبان تمہیں مشکل میں ڈال دے گی۔ وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچتا ہوا حقارت سے بولا، اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں ڈر جاؤں گی اور آپ کی کسی غلط بات کو برداشت کروں گی تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ اب ہی باز نہ آئی تھی۔ اس کی ہمت دیکھ کر تمسکر ہنسا، بہت دیکھی تم جیسی دو کوڑی کی عورتیں۔ اس کے بالوں کو مزید سختی سے دبوچتا ہوا نفرت آمیز لہجے میں بولا، دیکھی ہوں گی پر میرے بھائی آپ نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ اس کی گرفت سے اپنے بال آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ زبان کو لگام دو اپنی۔ اس نے اس کے چہرے پہ اپنی 5 انگلیاں چاپ لی۔ میرب کی آنکھیں ایک دم سے آنسو ٹپکا گئی۔ نہیں دوں گی۔ ضدی تو وہ بھی صدا کی تھی، اگر اس زبان کو لگام نہ دی تو بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اس کی گردن دبوچتا ہوا بولا، اگر میں نے غصے کو غلط نہ کہا تو خاموشی سے ظلم سہتی رہی تو پچھتاوا ہوگا۔ وہ بمشکل بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اب تو اسے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ مقابل ایک جھٹکے سے اس کی گردن کو چھوڑی۔ وہ کھانستے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی۔ وہ بیڈ پہ اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا۔ اس کی قربت میرب حیات کو کسی طور منظور نہیں تھی۔ وہ بے حد قریب تھک چکی تھی، اس وجہ سے اس کی آنکھ لگی، پر اچانک اس شخص کا آ کر اسے ایسے اٹھانا اس کے تمام حواسوں کو جھنجھوڑ گیا۔ اس کو سنا کر کمرے سے واپس نکل گیا۔ میرب کو اپنا سر دھکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جو تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا تھا وہ اس کے حواس چنچھا گیا۔ وہ ہمت کرتی کمرے سے باہر آئی۔ حویلی کے ملازموں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ ننگے پیر چلتی ہوئی حویلی کے مین دروازے سے نکل کر باہر بنے برآمدے میں آئی۔ اماں جان وہیں بیٹھی تھی اور ان کے پاس جا کر سلام کرتی تخت پر بیٹھی۔ وہ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آرام کر کے اب کچھ بہتر لگ رہا ہوگا نا تمہیں؟ انہوں نے نرمی سے کہا۔ جی، پر سر میں درد ہو رہا ہے، وہ دھیمی سی آواز میں کہنے لگی۔ اماں جان کو بڑی پیاری لگی۔ شنو، جا کر بچی کے لیے کھانا لا، پھر اچھی سی چائے چڑھا ہم دونوں کے لیے، اور تم ادھر اب دم ڈال دوں، ابھی غائب ہو جائے گا سر کا درد۔ انہوں نے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ وہ ذرا سی کھسک کر اماں کے پاس ہوئی۔ اماں نے دم ڈالنا شروع کیا۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد اماں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جانتی ہوں بہروز آیا تھا، شاید ان نے تم سے بدتمیزی کی ہو، پر صبر سے کام لینا، دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے آگے ہار جائے گا۔ اماں اس کے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ دم شاید وہ ڈال چکی تھی۔ اماں جی، ہر چیز ہم عورتیں ہی کیوں صبر کریں؟ اس کے لہجے میں تلخی محسوس کرتی وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اگر صبر نہیں کرو گی تو کبھی خوشیاں آ نہیں پائیں گی تمہارے قریب۔ تم نہیں جانتی، سکھ ہمیشہ ڈھیروں آزمائشوں کے بعد ملتا ہے، پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ میرب نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر انہیں تکا، پر میں نے مرد کو آزمائشوں میں گھرا نہیں دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، پگلی، یہ جو بہروز جس دور سے گزر رہا ہے یہ اس کی بھی تو آزمائش ہے۔ اس نے اپنا بھائی کھویا ہے، یہ جو آگ اس کے سینے میں جل رہی ہے نا، یہ سب بڑی آزمائش ہے، اور سب سے بڑی بات تم دونوں کا رشتہ بہت پیارا ہے، بس اگر تم دونوں وقت پہ سمجھ جاؤ۔ انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا ضمانت ہے اس بات کی وہ میرے صبر کے آگے ہار جائے گا؟ اس نے تکتے نرمی سے پوچھا۔ میں ضمانت ہوں، میں بات کا دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ مجھے لگتا تو نہیں، پھر بھی کوشش کروں گی۔
اس نے آنکھیں مٹکا کر کہا، صبر کوشش سے نہیں کیا جاتا، جب صبر کیا جاتا ہے تو بس صبر ہی صبر ہوتا ہے، پھر اس کو کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ وہ نرمی سے بولی، صحیح، میں صبر کروں گی۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، شنو اس کے لیے کھانا لائی۔ اس نے کھانا کھایا، اتنے میں چائے بھی تیار ہو چکی تھی۔ وہ چائے لے کر آئی، اس نے اور اماں نے چائے پی، پھر اس کو ایک سر درد کی گولی دی۔ پھر وہ کچھ دیر بعد اماں جی کے ساتھ آ گئی۔ رات کے 8 بجے اماں نے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ من بھر کے ہوتے قدم لیے کمرے میں جیسے ہی گھسی، وہ سامنے بیڈ پر ایک شان سے پڑا، نہ جانے کس سے موبائل کان سے لگائے ہم کلام تھا۔ اس کو دیکھ کر اس نے گال کاٹی، اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھ کر اس کے پیر کانپے تھے۔ وہاں کیا کھڑی ہو، پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو، یہاں آؤ۔ اس نے سرد تاثر لہجے میں اپنی پاس آنے کو کہا۔ چچی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی، جیسے ہی اس کے پاس آئی اس نے ہاتھ کھینچ کر بیڈ پر گرایا تھا۔ وہ یکدم اس کی آغوش میں آ گری۔ وہ اس وقت برے سے برے رویے کی امید کر رہی تھی، پر یہ کیا تھا، خوف سے اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ اس نے اٹھنا چاہا، یکدم کروٹ لے کر اس پہ مکمل طور پر جھکا۔ راہ فرار ممکن نہیں۔ اس نے سخت انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے کہا، میرب کا سانس اٹکا، مجھے پتا تھا مجھے دیکھ کر تم یوں ہی پل میں پگھل جاؤ گے۔ تمسکر سے گویا ہوئی، ہاں تمہیں تو ویسے ہی بڑا تجربہ ہے نا مردوں کو پل میں پگھلانے کا۔ اس نے بھی سیدھا خنجر سے وار کیا، میرے بارے میں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی خود سے دور کرنے کے جتن کرنے لگی۔ یکدم اس پہ مزید حاوی ہوا۔ دونوں وجود ایک دوسرے میں مکمل طور پر جڑے پڑے تھے۔ میرا دل جیسے الفاظ استعمال کرنے کو کرے گا، میں کروں گا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بتانے والی؟ تمہارے لیے کیسے الفاظ استعمال کروں؟ تم ایک قاتل کی بیٹی ہو، تم یہاں اپنے باپ کے جرم کی سزا کاٹنے آئی ہو۔ یہ انداز کانفیڈنس تم پہ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتا ہوا لہجے میں ڈھیر نفرت سموئے گویا ہوا، بیوی ہوں، آپ کی عزت کی مستحق ہوں۔ نرم لہجے میں کہا گیا، اچھا اتنی ہی عزت دار، عزت کی مستحق ہو تو بتاؤ اس دن کھیتوں میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کے چہرہ دبوچ کر کھڑایا، میں نے اس دن بتایا تھا کہ میں آپلے لینے گئی تھی۔ وہ نرم لہجے میں گویا ہوئی، اچھا آپلے لینے کے بہانے اپنی کسی عاشق سے ملاقات کر کے آ رہی تھی؟ اب اس کا لہجہ حد سے زیادہ تضحیک آمیز تھا۔ دور ہٹیں۔ وہ یکدم اسے دھکا دے کر اٹھی تو وہ بھیگی بلی سے یکدم خونخوار شیرنی بن گئی۔ وہ اسے خونخوار ہونے پر تمسخر ہنسا جس میں خامی ہو یوں ہی بھڑکتا ہے۔ وہ بیڈ کی دوسری سائیڈ پر ہوتا طنزیہ ہنساب جیسا انسان جس کی سوچ اس حد تک گری ہوئی ہو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حقارت سے کہتی اسے سلگا گئی، میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں، اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سگریٹ وہ لائٹر سے جلا کر ایک کش لیتے ہوئے کہا، مجھے اچھے سے معلوم پڑ چکا ہے آپ کیسے مرد ہو۔ وہ ماتھے پر لاتعداد تیوریاں سجائے کہتی لیٹنے لگی۔ اس کے الفاظ سن کر اس نے اسے دیکھا، یہاں سونے کی ضرورت نہیں، اپنے مرنے کا بندوبست کہیں اور کر لو۔ بدتمیزی کی تمام حدود پار کر گیا تھا۔ میں تو یہیں سوؤں گی، بیوی ہوں آپ کی، جیسے سلگی۔ اچھا بیوی ہو، ٹھیک ہے، پھر حقوق ادا کرو میرے۔ اس نے اسے ستانے کو کہا، سوچنا بھی مت ایسا کچھ، آپ جیسے انسان کے ساتھ میں کوئی تعلق کبھی نہیں بناؤں گی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر نفرت و حقارت لیے بھڑکی، سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ شاید تم نے ابھی تک ٹھیک سے مجھے پہچانا نہیں۔ میں چودھری بہروز ہوں، میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی ہمت کوئی نہیں رکھتا، جو رکھتا ہے نا اس کی ہمت توڑ دیتا ہوں۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی طرف سرکا گیا۔ جس وحشی انداز میں اس نے اسے اپنی گرفت میں جکڑا تھا وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو نکالنا چاہا، ناممکن سی بات تھی۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے اس کی انگلیوں کو جنبش کو اپنے وجود پر ہوتا محسوس کر کے سسک کر کہا، پھر وہ ہوا جو شاید ہونا تو چاہیے تھا، پر ایسے نہیں۔ بہروز نے اس کا لباس ایسے نوچ کر اسے الگ کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بہروز نہیں، اس نے یکدم سرنفی میں ہلایا۔ بہروز نے گہری نظر سے اسے تکا، کیوں نہیں؟ ہاں، اس نے اس کے چہرے پر انگلی پھیر کر کہا، پلیز دور ہٹیں۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے اندھی ہوئی آواز میں بولی۔ بہروز تمسخر سے ہنسا، اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ جماتا ہوا حق وصول کر گیا۔ کچھ دیر بعد نیم اندھیرے میں کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ وہ جس کو ریزہ ریزہ کر کے پیچھے ہٹا تو اس کے رونے کی آواز جب اس کے کانوں میں پڑی تو اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے باوجود بیزار سے لہجے میں گویا ہوا، بند کرو یہ رونا دھونا، ایسا کوئی ظلم نہیں کیا جو رونا بند نہیں ہو رہا۔ کروٹ بدل کر وہ اس کے روکنے پر بھی نہ رکی۔ ساری رات روتے روتے گزر گئی۔ صبح کی روشنی لگنے لگی۔ وہ اپنی حالت درست کر کے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ جیسے ہی مولوی نے اذان دی، دھیرے دھیرے حویلی میں چہل پہل ہونے لگی۔ میرب نے جلدی سے نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو اور سسکیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اماں جی بھی اٹھ چکی تھی، وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ یکدم بہروز کے والد نماز پڑھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اسے دیکھ کر جو بوجھتی انہوں نے اس کی وہ رات کی گئی ان کے بیٹے کی زیادتی کو پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ صبح صبح حویلی کی دیواریں ان کی دھاڑ سے کانپ اٹھیں۔ وہ ظالم بھی نیند سے بھری آنکھیں لیے جیسے ہی جدید طرز کے بنے لاؤنج میں آئے تو میرب سر جھکا کر رو رہی تھی اور اس کے ابا اس کے سر پر کھڑے اسے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے برا لگا پر اس نے کچھ نہ کہا، خاموش رہا۔ نظر ایک بار پھر اس کے کملائے چہرے پر پڑی تو محض لمح بھیج گیا۔
جب ابا نے اس کے کردار پر بولنا شروع کیا تو اس کی بات برداشت جواب دے گئی۔ اس کے دماغ کی ردیں تن گئی تھی، وہ یکدم بھڑکا، ابا میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ مشتعل ہوا، بیوی نہیں تمہاری، یہ بنی ہے۔ ابا چیخے، ابا غلط بات نہ کریں، نکاح کر کے لایا ہوں۔ جیسے بپھرا، ہاں نکاح بے شک کیا ہے، پر اس کی حیثیت ہماری ملازمت سے کم ہے۔ وہ بھی بھڑکے تھے۔ میرب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں جی نے یکدم اسے اپنے سینے میں بھینچا، وہ مزید سسک اٹھی۔ ابا تن فن کرتے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ سامنے کھڑا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر کھڑا، غصے میں اسے گھو رہا تھا۔ یکدم آگے بڑھا، بغیر اماں جی کا لحاظ کیے اس کی کلائی تھامتا گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر آیا۔ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر لا کر پھینکا تو وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آئندہ سے جب تک ابا گھر پہ ہوں کمرے سے نہ نکلنا۔ اس نے کمرے میں طیش کے عالم میں چکر کاٹتے ہوئے کہا، ایسا غلط کچھ نہیں انہوں نے کہا جو آپ نے کیا وہ اس سے زیادہ توہین آمیز تھا۔ وہ اس کے مقابل کھڑی ہوئی، نرم لہجے میں گویا ہی بکواس بند کر وہ نظریں چھڑا کر بولا، بکواس نہیں سچ ہے، جیسے آپ نے جھٹلا نہیں سکتے۔ ارے آپ سے تو بہتر سہیل تھا، میری عزت پہ طاق لگائے بیٹھا تھا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں اس کی عزت نہیں تھی، پر آپ کی عزت تھی نا۔ وہ اسے دیکھ کر افسوس سے کہتے غصے کو مزید بھڑکا گئی، کیا بکواس کر رہی ہو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا سمجھی؟ وہ یکدم بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے اس کی گردن کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑا، اس کی سانسیں بند ہونے لگی۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، اپنی گردن آزاد کرانا چاہی، پر وہ تو شاید غصے میں آپے سے ہی باہر ہوتا جا رہا تھا۔ آج تو کی ہے یہ بکواس، آئندہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ کون ہے یہ سہیل؟ اس کی گردن چھوڑتا ہوا اسے بازو سے دبوچ گیا۔ کوئی نہیں، وہ اپنی سانسیں بحال کرتی خود سے دور چھٹک گئی۔ مجھے اپنی چلانے والے لوگ بالکل نہیں پسند سمجھی؟ تم اسے جھنجھوڑ کر بولا، پر میں چلاؤں گی کسی کے ہاتھ کی گڑیا نہیں بن سکتی۔ وہ اپنا آپ اسے چھڑاتی پھنکارے، اس کا یہی انداز بہروز کے غصے کی وجہ بن رہے تھے۔ وہ اسے بیڈ پر جھٹک کر خود الماری سے کپڑے لیتا، واش روم بند ہو چکا تھا۔ وہ محض سسک کر رہ گئی۔ وہ بھی کمرے سے باہر آئی تو اماں وہیں بیٹھی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا نا تم پہ؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے گردن کو ذرا سا ترچھا کر کے انہیں دیکھا اور پھر خاموشی سے سر کو نفی میں ہلایا۔ اماں جی نے گہرا سانس خارج کیا اور اس سے بغور تکا، جانتی ہو تم بنی ہو جبھی تو تمہیں یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ سہنا پڑتا ہے بنی میں آئی ہوئی عورتوں کو۔ پر تم جانتی ہو ایسی بھی عورتیں ہیں جو بنی نہیں ہوتی، انہیں دھوم دھام سے خوشی خوشی گھر کی بہو بنا کر لایا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتی نرمی سے گوئی، اماں جی اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے نا تو وہ اپنے مائکے جا کر بیٹھ جاتی ہیں، طلاق لیتی ہیں، اپنی زندگی آسان کرتی ہیں، پر مجھ جیسی بنی ہوئی عورتیں تو صبر برداشت کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے شوخی ہوئی نظریں جھکا کر کہا، 100% میں سے 75% عورتیں برداشت کرتی ہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے، وہ طلاق لے لیتی ہیں یا پھر مائکے چلی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ان کے بچے ان کے پیروں کی زنجیریں بن جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی خاطر خود کو مار دیتی ہیں، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ انہوں نے قدرے افسوس سے کہا، کاش اماں جی میں بنی نہ ہوتی، ایسے سلوک پہ نہ آپ کے بیٹے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی۔ اپنی بے بسی پر ایک بار پھر سے رونا آیا۔ آنچل اس کا ہلکا سا ڈھلکا تو گردن پر بنے انگلیوں کے نشان اماں سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، اس نے جلدی سے اپنا آنچل درست کیا، سامنے نقص سا تیار لاؤنج میں آیا، صوفے پر بیٹھ کر اس نے سامنے ایک نظر دیکھا، پھر دوبارہ سے نظریں جھکا کر اپنے موبائل میں مشغول ہو گیا۔ تم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ اماں نے سخت گیر لہجے میں پوچھا۔ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ جی اماں جی۔ اس نے کچھ الجھن کا شکار ہو کر پوچھا۔ تم نے میرب پر ہاتھ اٹھایا؟ انہوں نے سختی سے دریافت کیا۔ میرب اس کی گھڑی خود پر دیکھ کر یکدم سٹپٹائی تھی۔ نہیں اماں جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اس نے بمشکل الفاظ ترتیب دیے۔ تم نے نہیں کہا تو کس نے کیا؟ اس کی گردن پہ تمہاری انگلیوں کے نشان باقاعدہ پڑے ہیں۔ اماں کے لفظ میں سختی تھی۔ اماں جی، وہ غصہ آ گیا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا کر کہا، یہ کیا بات ہوگی؟ غصہ آ گیا تھا تو بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ انہوں نے غصے میں گھڑ کر کہا، معذرت اماں جی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس نے معذرت کی اور نگاہیں جھکا کر کہا، اگر آئندہ ایسا کچھ ہوا تو بہرحال میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ خفگی سے بولی۔ وہ یکدم تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اماں جی، آپ دوسروں کی خاطر مجھ سے ایسا برتاؤ نہیں کر سکتی، آپ میری ماں ہیں، آپ کا کہا پتھر پہ لکیر کی مانند ہے، آپ ایسے ناراضگی کی دھمکی نہ دیا کریں۔ وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا اور محض وہ دیکھ کر رہ گئی۔ اسے اپنی ماں سے اس قدر عقیدت تھی، آپ ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے کبھی کچھ ایسا کر کے جس سے ہماری تربیت پہ حرف آئے۔
تو ہم کیوں خفا ہونے لگے آپ سے؟ انہوں نے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تو اماں جی، میں وعدہ کرتا ہوں اب تک جو کچھ ہوا ہے ہو گیا ہے، اس کے بعد میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ وہ ادب سے نگاہیں جھکا کر بولا، اور پھر جو اس نے کہا تھا اس نے وہی کیا۔ وہ حیران ہوئی تھی، کوئی شخص اپنی بات کا اتنا پکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمرے میں ہوتی تو اس سے کلام تک نہ کرتا، چاہے اچھا ہو یا برا۔ یہ سلسلہ پچھلے 4 ماہ سے ایسے ہی چل رہا تھا۔ اس کی بھی روٹین کافی بدل گئی تھی۔ صبح اٹھ کر چندوں کے ساتھ لگ کر گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی تھی باقاعدہ۔ باقی کا دن اماں جی اور پودوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ اسے کبھی سامنا ہوتا تو اس پہ نگاہ پھیر کر نکل جاتا تھا۔ ابھی وہ باہر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ کالے رنگ کا لان کا پوائنٹڈ سوٹ پہنے، بالوں کی لمبی سی چوٹی بنائے کھڑی تھی، پائپ لے کر وہ دوسری طرف مڑی ہی تھی۔ یکدم پائپ کے سامنے وہ نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر ایک دم سے وہ حیران ہوئی تھی۔ بے ساختہ ہی ہاتھ منہ پر رکھے وہ سامنے پورا بھیگ چکا تھا۔ وہ زمین پر پائپ پھینکتی 2 قدم اچھل کے پیچھے ہوئی، یکدم بھاگتی اماں جی کے پاس پہنچی۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، وہ اب اس کی بے عزتی کرے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ شام کی چائے پی کر وہ اماں جی کی ٹانگیں دبا رہی تھی کہ اماں جی کے پاس آیا، انہیں سلام کر کے پاس پڑی کرسی پر کھسکائی اور بیٹھا۔ میرب نے چور نظر سے اسے دیکھا، اماں جی کی طرف متوجہ تھا۔ اماں جی، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے اماں جی کو تکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بلایا تھا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے میرب کے ہاتھ کو تھام کر روکا۔ میرب نے اٹھ کر کمرے سے نکل جانا چاہا، پر اماں نے روک لیا۔ وہ جانتی تھی اماں بات کیا کرنے والی ہیں۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ بات جو تقریباً 4 ماہ سے پوشیدہ تھی، وہ بات آج اماں جی اسے بتانے والی تھی۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ اس کا ری ایکشن سوچ کر اس کی بھی بے ساختہ نظر اس پہ پڑی۔ اسے اس میں نہ جانے کیوں پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیلی محسوس ہوئی۔ بہرحال تم باپ بننے والے ہو، اماں جی نے سنجیدگی سے کہا۔ جی، اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، تمہیں 4 مہینے پہلے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم کافی غصے میں رہتے تھے ان دنوں، اماں جی نے نرمی سے کہا۔ میرب نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ بہرحال اس کو تو سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے۔ عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے ایک دم سے میرب کو دیکھا۔ وہ بیٹھی، نظریں جھکائے، انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھا۔ اماں جی، چلتا ہوں، کچھ کام ہے، رات میں ملاقات ہوگی۔ وہ سنجیدگی میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ محض اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ اماں جی، اب کیا ہوگا؟ اس نے اماں کی طرف رخ کیا۔ اللہ خیر کرے گا، انہوں نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ اماں جی، وہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے اماں جی کو تکتے ہوئے پریشانی میں کہا۔ نہیں، اماں جی نے لفظی میں جواب دیا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس سے بھی آگے مزید کچھ نہ کہا گیا۔ رات میں وہ کمرے میں بیٹھی تھی، گھٹنے پر سر ٹکائے بیٹھی، پیلے رنگ کا جوڑا پہنے۔ بہرحال اس کمرے میں گھسا، اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتا کمرے کی بالکونی میں گیا، سگریٹ سلگا کر پینے لگا۔ وہ بے چینی سی محسوس کرتی خود ہی اس کے پیچھے اٹھ کر گئی۔ اس کی پشت پر کھڑے ہو کر اس نے بمشکل الفاظ ترتیب دیا۔ آپ خوش نہیں اس خبر سے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ مذاق؟ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں اڑایا اور اسے دیکھ کر تمسخر ہنسا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے ہاتھ جلا سگریٹ زمین پر پھینک کر جوتوں تلے مسئلہ کیوں؟ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوا۔ کیونکہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اس کو ختم کرو۔ اس نے صفاقی کی تمام حد پار کر دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہی جو تم نے سنا۔ اس کے سراپے کو بغور تختہ گویا ہوا۔ اس کے سراپے میں ہلکا سا بھاری پن دیکھ کر وہ سر جھٹک گیا۔ پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ اس کی رنگت پل میں زرد پڑی تھی، پورا وجود لمحے میں پسینے میں شرابور ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے وجود پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ایک پل کو تو بہروز بھی سٹپٹا گیا۔ اس نے یکدم لپک کر اسے تھاما۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے گال تھپ تھپائے۔ پانی اس نے گہرے سانس لے کر کہا۔ ہاں صبر کرو۔ وہ اسے خود سے لگائے بیڈ تک لایا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی اس نے گلاس میں انڈیل کر اس کے لبوں سے لگایا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہیں؟ اس نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ جی، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا اور اس کی نظر اس کے چہرے پر گاڑ کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم اور میں ایک ہیلتھی ریلیشن شپ میں نہیں ہیں۔ بچے کا آنا مطلب اس کی زندگی خراب کرنا۔ ماں باپ کے تعلقات کا فرق اولاد کی شخصیت پہ پڑتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کسی معصوم کی زندگی خراب ہو جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہم ٹھیک کریں گے نا اپنا تعلق، ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بے قراری سے بولی۔ کیسے؟ اس نے آبرو اچکا کر کہا۔ آپ بھول جائیں نا، یہ میں بنی ہوں جیسے 1 منٹ پہ اتر آئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرب، تم میرے بھائی کے خون بہا میں آئی ہوئی ہو، ہمارے بیچ کبھی کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوشش تو کریں۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس سے اٹھتا ہوا گویا ہوا۔ آپ اتنے سنگ دل نہ بنیں۔ وہ سسکی۔ کبھی بھی سنگ دل بننا پڑتا ہے۔ وہ بے رخی سے کہتا اس کا دل دکھا گیا۔ پلیز ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں نا؟ وہ اس کے پیچھے اٹھی۔ اس کا آنچل بیڈ پر ہی رہ گیا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز بکھری حالت میں اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر اس پہ پڑی تو وہ سانسیں لینا بھول گیا۔ اس کی ڈوڑی ڈوڑی آنکھیں، بکھرے سے بال،
کپکپاتے لب نہ جانے کیا تھا، ایک لمحے کے لیے وہ کمزور پڑ گیا، دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ وہ اس کے لبوں پر چھپکا کہ وہ یکدم سٹپٹائی، اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ میرب کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ اسے دور ہٹنا چاہتی تھی۔ اس نے اس کی قمیض کو تھاما اور اس کے دیکھا، یکدم اس نے گہری سانس خارج کی۔ کل تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اماں جی کو نہ بتانا، وہ اسے خود سے دور کرتا ہوئے سنجیدگی سے کہتا۔ خود باتھ روم میں بند ہو گیا۔ وہ بکھری حالت میں بے جان وجود لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگلی صبح بہروز اٹھا تو میرب کے کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھا پایا، شاید ساری رات وہیں بیٹھی رہی۔ تیار ہو جاؤ، اس نے نیند بوجھل ہوتی آنکھوں سے کہا، ہٹ دھرمی سے کہا، جانا میں نہیں جاؤں گی۔ جانا پڑے گا تمہیں۔ بہروز کے ماتھے پر تیوریاں نمودار ہوئی۔ میں نے کہا ہے نا میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی نم سوجی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر جنون آمیز لہجے میں کہتی، بہروز کے غصے کے ہوا دے گئی، مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے عزت سے بول رہے ہیں تو سمجھ نہیں آتی بات؟ بہروز بیڈ سے کشن اٹھا کر زمین پر پھینکتا اٹھا۔ وہ خوف سے کپکپا اٹھی۔ بمشکل اپنے بے جان ہوتے پیروں پہ زور ڈال کر اٹھی۔ مجھے نہیں کروانا اپنے بچے کا قتل، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ تم کیوں سر چڑھ رہی ہو؟ میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ طیش میں بولا۔ نہیں کروں گی، آپ جو چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں کروں گی، وہ سر کو نفی میں جنبش دیتی نحیف سی آواز میں بولی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اس بچے نے اس دنیا میں جنم لیا تو یہ بھول جانا کہ میں اسے باپ بن کر پالوں گا، یہ اس کی پرورش کروں گا۔ وہ اس کے کندھوں سے تھام کر گھڑایا۔ میرے بچے کے لیے میں کافی ہوں، وہ سسک کر بولی۔ ٹھیک ہے پھر پیدا کرو اور اکیلے پالو۔ وہ اسے جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ میرب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی کو روکا۔ میرب اماں جی نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر آواز دی، جی اماں جی۔ اس نے سر اٹھا کر اماں جی کو دیکھا۔ بہروز خوش ہے نا اس بچے کی آمد سے؟ انہوں نے اس کے زرد چہرے کو تک کر کہا، پتہ نہیں۔ وہ تو عجیب لہجے میں بولی، کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ اماں جی نے کچھ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ابھی تک کچھ نہیں کہا، وہ بات چھپا گئی۔ بس اللہ اس بچے کو تم دونوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اماں جی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی بھیگی پر وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپا گئی۔ بہروز تھوڑا سخت گیر ہے پر میرا بچہ دل کا بہت اچھا ہے میرب، اماں جی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کے دل میں بے ساختہ آواز نکلی، اگر اتنا ہی اچھا تو اپنے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ جی اماں جی، دل کی بات زبان پہ نہ لا سکی۔ اس کی ماں جب مری تھی نا تو وہ 9 سال کا تھا، چھوٹا سا تھا، نہ سمجھ تھا، اماں جی نے نم آواز میں کہا۔ میرب کو یکدم جھٹکا لگا، اس نے حیرت سے اماں جی کی طرف دیکھا، پر اماں جی آپ تو؟ میرب نے اماں جی کو دیکھ کر بمشکل، میں اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوں، میری بڑی بہن بہروز کی ماں تھی، اس کے انتقال کے بعد بہروز کے باپ نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس خارج کر کے کہا، میں اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوں، بہروز کی ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ آپ نے پہلے کبھی بتایا نہیں؟ وہ حیران سی تھی۔ اب بتا دیا نا، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اور جو بہروز کا بھائی تھا وہ بھی کہ آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا؟ اس نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ وہ میرا تھا، میں نے اسے جنم دیا تھا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، کیوں بھلا مجھے تم سے نفرت کیوں ہوگی؟ وہ نرمی سے بولی، میرا باپ آپ کی اولاد کا قاتل ہے، اس نے انہیں یاد دلایا، اور میرا اللہ میری اولاد کے قاتل کو سزا دینے والا ہے۔ وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئی۔ اتنا صبر کیسے آپ میں اماں جی؟ اس نے حیرت سے بولا، جب اپنے اچھے اور برے کا یقین اللہ کی ذات پر ہونا تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں نور لیے گویا ہوئی تھی، آپ جیسا صبر ہر کسی کو کیوں نہیں آتا؟ اس نے ان کے ہاتھ کو عقیدت سے تھام کر لبوں سے لگائے، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو رکھتے ہیں پر ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے۔ اللہ رب العزت سے زیادہ اس کے بندوں سے توقعات رکھتے اور جب امیدیں اور یقینیں دنیا پر ہو تو صبر کیسے آئے گا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی۔ حقیقت تھی یہ، ہمیں اللہ سے زیادہ انسانوں سے ہی تو اچھے کی امید ہوتی ہے۔ پھر بھی اماں جی آپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، کیا آپ کو دکھ نہیں تھا؟ آپ کے سینے میں بدلہ لینے کی آگ نے جنم نہیں لیا؟ اس نے پھر بھی اشتیاق رہا۔ اولاد کا دکھ ہمیشہ ہر دکھ پر بھاری ہوتا ہے، پھر چاہے اولاد جوان ہو یا بوڑھی یا پھر بچپن کے دور میں ہو، اس کی تکلیف دل کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ پتہ ہے میں نے اپنے بیٹے کے قتل کا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑا ہے، یہ دنیا کیا ہوگی، ان کی عدالت کیا ہوگی، ان کا انصاف کیا ہوگا؟ دیکھو نا، اب بھی تم جیسی معصوم بے بس عورت کو سزا کاٹنے کے لیے چنا گیا ہے، حالانکہ تم نے کچھ کیا نہیں۔ جس نے کیا وہ تو بھاگ گیا، کہیں اور جا کر کسی معصوم کا قتل کر دے گا، پھر کسی معصوم کو اس کی سزا دی جائے گی جو اپنے جرم و گناہ سے بھی ناواقف ہوگا۔ یہ دنیا کی عدالتیں اندھی ہیں، اللہ انصاف تو میرے رب العزت سے ملتا ہے، وہ
تمغن سے کہتی میرب کو تعجب میں ڈال گئی۔ وہ حیرت سے انہیں تک رہی تھی، اس قدر حیرت سے خود کو تکتا پا کر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ بہروز کی زندگی بھی کسی آزمائش سے کم نہیں، اس کی زندگی کا ایک سیاہ باب ہے، اور میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں تم اس کا اعتماد جیتو، تم اسے جیتو، محبت سے، وفا سے، توجہ سے۔ مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جب وہ اپنا ہر غم تمہیں بتائے گا، تم سے اپنی ہر تکلیف بانٹے گا، انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے بال سنوارے اور کہا ایسا کیا ہے؟ وہ ان کو تکتی مستفسر ہوئی۔ ایسا سمجھو کہ اگر یہ اکڑ تم نے سلجھا لی، کڑی تم نے سلجھا لی، تم دونوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک ساتھ انہوں نے اسے سمجھایا۔ پر وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے، ابھی تو ناراض ہے کافی۔ اس نے بے چینی سے کہا۔ اب تو یہ تم پر ہے نا کہ کیا کرتی ہو، کیسے کرتی ہو، انہوں نے سنجیدگی سے کہہ کر میرب کو کسی گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ کسی کام سے عجلت میں گھر آیا۔ کوئی ضروری کاغذات تھے جن کی اسے ضرورت تھی۔ وہ کمرے میں ایک جگہ چھان چکا تھا پر اسے وہ کاغذات نہیں ملے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے یاد آیا وہ کاغذات تو اس نے اپنے وکیل کے پاس رکھوائے تھے۔ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کان کے ساتھ لگایا۔ میرب کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کرتی اندر آئی۔ سرخ رنگ کے شیفون کا جوڑا جس پہ ہلکی سی ایمبرائڈری ہوئی تھی، موتی کے پھولوں کی خوشبو جیسا پرفیوم لگائے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، ہونٹوں پر سرخ جوڑے کی ہم رنگ سرخی سجائے، ناک میں ایک چھوٹی موتی والی نتھ پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بہروز کی توجہ اس کی طرف نہ تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی اس کے پاس آئی۔ بہروز نے موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹی، اوپر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ ان 4 ماہ میں پہلی بار وہ ایسے سج سنور کر اس کے سامنے آئی تھی، اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ بے خود سا اسے تکتا رہ گیا۔ اسے خود کو تکتا پا کر تھوڑی سی کنفیوز ہوئی، مگر ہمت کر کے اس کے برابر بیٹھی۔ دھیرے سے اس کے قریب ہو کر اس نے پلکیں جھکا کر پوچھا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کپکپائے لہجے میں بولی بہت خوبصورت۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا گویا ہوا۔ وہ اس کے تعریف کرنے پہ شرمیلی سی مسکان ہونٹوں پہ لیے نظریں اٹھا کر دوبارہ جھکا گئی۔ بہروز دھیرے سے جھکا، اس کی جھکی آنکھوں پہ اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی جسارت پہ اس کی آنکھیں دھیرے سے کپکپائی تھیں۔ بہروز اپنے سرخ لب دھیرے سے ہلائے۔ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتا بخموریت سے گویا ہوا کچھ نہیں کچھ کہتے کہتے اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ بہروز کی نظر اس کے کپکپاتے لبوں پر پڑی تو بے خود سا ہوتا اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ وہ کپکپا کر رہ گئی۔ لمحہ یوں ہی سرکتے گئے۔ میرب کا سانس رکنے لگا۔ میرب سسک اٹھی۔ اس نے اس کی شرٹ کو کالر کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں جکڑ لیا۔ لمحے یوں ہی فسوں خیزی سے گزرنے لگے۔ یکدم بہروز کا موبائل بجا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹے، سے خود سے دور کر کے اٹھا، یکدم چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ چہرے پہ نرمی ختم ہوئی، سختی نے بسیرا کر لیا۔ میرب بھی اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس نے میرب کو طیش کے عالم میں دیکھا۔ آئندہ سے ایسے سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں، انتہائی بیہودہ لگ رہی ہو۔ اس پہ گھرایا تھا، دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا اور وہ محض گہری سانس لے کر رہ گئی۔ مشکل تھا اس کے دل تک رسائی حاصل کرنا۔ وہ شام میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اماں جی سے پوچھ کر بہروز کی پسند کا کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو نہا دھو کر اس نے سادہ سا بادامی رنگ کا سوٹ پہنا، ساتھ ہی ہونٹوں پر ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک بھی لگا لی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ وقت بیتا تو باہر سے اس کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی، کمرے میں ایک سمت سے دوسرے سمت چکر کاٹتی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے پچھلے ایک ہفتے کی طرح آج بھی تیار دیکھا تو اسے نظر پھیرتا بیڈ کی سمت جانے لگا۔ وہ یکدم اس کے مقابل آئی۔ بہروز اسے دیکھنے میں پہ نرمی سے مسکرائی، اس کے قریب آئی، اس کے ہاتھوں کو اپنے اور اس کی گردن کی گرد بنا کر اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے مدھم سی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ آج دیر کر دیا آپ نے آنے میں، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔ وہ لاڈ اٹھانے والے انداز میں بولی تم میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو، کہہ رہا ہوں دور رہو مجھ سے، نہیں تو مجھے دل توڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ آپ کتنے سنگ دل ہیں مجھے پتہ ہے، اور رہی بیوی بننے کی بات تو میں آپ کی بیوی ہوں۔ سب سے اہم بات مجھے بھی ٹوٹے دل جوڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس سے پہلے اس کے الفاظ اس کی ہمت ختم کر گئے تھے۔ وہ جانتا ہوں بہت خوب آتا ہے تمہیں ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، وہی تو کرتی ہے تم شادی سے پہلے بھی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا بیڈ پر بیٹھا بھاڑ میں جائیں آپ، میں پاگل ہوں جو آپ کے لیے لگ کر اس حالت میں بھی میں نے کھانا بنایا آپ کے لیے تیار ہوئی، آپ نے آنے کا پورا دن آپ کے آنے کا انتظار کیا۔ غصے میں بھڑکی، اس میں کون سی بات ہے، کیا عورتیں اس حالت میں کام نہیں کرتی؟ جہاں تک میں نے دیکھے عورتیں پورے گھر سنبھالتی ہے۔ وہ جوتے اتارتا مصروف انداز میں بولا۔ وہ دھپ سے اس کے برابر بیٹھی، گردن موڑ کر محض اسے بری نظر سے گھور کر رہ گیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں گی پر مجھ سے نہیں ہوتا، منہ بنا کر کہتی، اس کے کندھے پر سر رکھی۔ تو نہ کرو، میں نے نہیں کہا،
اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹاتا دو ٹوک لہجے میں کہتا اٹھا تھا وہ الماری کھول کر کھڑا ہوا، اپنے کپڑے نکال رہا تھا کہ وہ ایک دم سے اس کے پیچھے گئی، اس کی کمر پر اپنا سر ٹکا کر کھڑی ہوتی تھیڑے سے منمنائی تھی، پر اس کی منمناہٹ وہ بخوبی سن چکا تھا۔ پیار سے بناتی ہوں، دل کرتے آپ کا خیال رکھوں، آپ کے لیے کھانا بناؤ۔ اس کی کمر پر سر ٹکائے کھڑی تھی، وہ یکدم مڑا، سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرا پلیز مجھ سے دور رہو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں سچ میں ایسا کہہ دوں جو تمہیں اور تمہارے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا یہ بچہ اور میں آپ کے کچھ نہیں لگتے؟ ہماری تکلیف آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اس کی پلکیں پل میں بھیگی نہیں۔ جن چیزوں سے میرا کوئی سروکار نہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ سنگ دلی کی حد وہ تمام کر گیا تھا۔ ہم دونوں سے آپ کا سروکار ہے۔ اس نے ایک ہاتھ تھامنا چاہا پر وہ اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی نم آنکھوں میں اپنی سرد تاثر آنکھیں گاڑ کر بولا، اب تو ممکن ہی نہیں۔ اس نے ہمت کر کے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا، اپنی اوقات مت بھولو، تمہاری حیثیت جو ہمارے گھر میں ملازموں سے بھی بدتر ہے۔ اس نے تلخی سے کہا، اچھا تو کیا جو سرات آپ نے میرے ساتھ کیا تھا وہ اپنی ملازماؤں کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی، اسے خود خبر نہ۔ یہ آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا اپنے کپڑے الماری سے چپٹنے کے انداز میں لیتا واش روم میں بند ہوا۔ وہ نم آنکھیں لیے وہیں کھڑی رہی، اب تک یہیں کھڑی ہو، اب جو کھانا بنایا ہے لا کر دو۔ وہ باتھ روم سے باہر نکلا اور اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بھڑکا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، خاموشی سے مشینی انداز میں کمرے سے نکل گئی۔ محض اسے جاتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سے کمرے میں آئی تھی، کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے، ہلکے سے بھاری سراپے سمیت۔ نہ جانے کیوں وہ چودھری بہروز کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ اس نے اس کے سراپے سے نظر چڑھائی۔ میرب نے کھانا لا کر بیڈ پر اس کے سامنے رکھا تو وہ کھانا کھانے لگا تو وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرب نے کوئی بات نہ کی، خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بہروز کے لیے اس کے لیے خاموشی میں نوالے نگلنا مشکل سا ہو گیا، پر وہ خیر کھانا کھا کر ہی ہٹا۔ دوبارہ اسی انداز میں آئی اور برتن اٹھائے کمرے سے نکل گیا اور محض لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ ایسے ہی اسے منانے کے جتن کرتی رہی، پھر وہ شاید کوئی پتھر تھا جس میں دراڑ پانا مشکل کی بات تھی۔ اس کا کوئی 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، اس کا سراپا پہلے سے زیادہ بھاری ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا اس کے جڑواں بچے ہیں۔ اس نے یہ بات بہروز کو نہیں بتائی تھی۔ جتنے دن بیتے جا رہے تھے اس کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنا سوجا وجود لیے باغ میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے وہ کہاں سے برآمد ہوا۔ موبائل پہ لگا کسی سے تیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرب نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا۔ بہروز کی اس پہ نظر پڑی تو چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اماں جی بتا رہی تھی طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا مصروف انداز میں بولا، ایسی حالت میں ویسے ہی طبیعت بیزار رہتی ہے، اماں جی ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ دھیرے سے بولی۔ بہروز نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی حالت سچ میں بظاہر عجیب ہو رہی تھی۔ حسین و نازک نقوش دب سے گئے تھے، اس کا ناک بھی شدید قسم کا سوجا ہوا تھا اور اس کی ناک دیکھ کر کمینگی سے ہنسا تھا۔ اپنی ناک دیکھو تم تو وہ پوری نمونی لگ رہی ہو۔ وہ اپنا بے ساختہ مرتا کہہ کر روک نہیں پایا تھا۔ کیا ہوا ہے میری ناک کو؟ اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، وہ بمشکل بولا۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں مجھ پر؟ وہ ہنسی ہوئی۔ کچھ نہیں، میں نے تو کہا تھا کہ ابارٹ کروا لو بچے کو، پر تم نہ مانی۔ اب بھگتو۔ وہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ اسے افسوس ہوا۔ بالکل نہیں۔ اس نے رخ موڑ کر کہا، پلیز یہاں سے اٹھ جائیں، اس وقت مجھے شدید غصہ آ رہا ہے۔ وہ بگڑے تنفس کو سنبھالتی گویا پھر کہوں گا اپنی اوقات مت بھولو، وہ سنجیدگی سے کہتا تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ میرا اپنے سر کی پشت کرسی کی پشت سے لگا گئی تھی اور پھر وہ دن آیا جب اس نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دی۔ اس گھر میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اماں جی اور ابا جی بے حد خوش تھے، وہ خود بھی بے حد خوش تھی۔ سب نے فون کیا پر وہ نہ آیا۔ میرب کو اگلے دن ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ وہ گھر آ گئی، اپنے بچوں کو ساتھ بستر پر لٹائے، خود بھی ان کے برابر پڑی تھی۔ بہروز کمرے میں آئے۔ بچوں پر نظر تک ڈالنا ضروری نہ سمجھا اس نے۔ میرب کا حلق سوکھا، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا موبائل میں ایسے گم تھا جیسے نہ جانے اس کے کون سے خزانے موبائل میں پڑے ہوں۔ آپ آئے نہیں ہسپتال؟ اس نے گہری خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ بنا جواب دیے ہنوز اپنے موبائل میں گم تھا۔ اس نے دوبارہ ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ بہروز میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس نے اسے تکتے نم لہجے میں کہا۔ مجھے تنگ کرنا بند کرو۔ یہ بات اول روز سے ہی طے ہو چکی تھی، اس بچے سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ وہ بنا نگاہ اٹھائے بیزار بولا، بہروز بس کر دے، مجھے نفرت سمجھ آتی آپ کے بھائی کا قاتل کی بیٹی ہوں، پر یہ آپ کا خون ہے، آپ کی اولادیں ہیں، ان کو کس بات کی سزا دے رہی ہیں آپ؟ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ پلیز اپنا لیکچر بند کرو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ شاید میں اسے کہتا زیادہ آواز اونچی ہو چکی تھی۔ وہ خاموش رہی، اس کے آگے ایک لفظ بھی نہیں بولنا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ آج بچے پورے 1 ماہ کے اور 10 دن کے ہو چکے تھے۔ اس نے ان کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا۔ بہروز بیڈ پر بیٹھا تھا۔
بے نیاز میرب نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے، اچھے سے لپیٹ کر دونوں کو بیڈ پر لٹائے۔ میرب ایک چور نظر بہروز پہ گئی۔ غلطی سے بھی اس کی نگاہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ ان کو باری باری فیڈ کروا کر کمرے میں بستر پر لٹا کر چلی گئی۔ بہروز نے ایک اٹھا کر دیکھا، کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ بہروز نے یکدم موبائل سائڈ پر رکھا، دونوں بچوں کے ماتھے پر یکدم جھک کر اپنے لب رکھے، ان کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، باری باری ان کے ہاتھوں پہ پیار کرنے لگا۔ اسے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تو ان سے دور ہو کر واپس خود میں موبائل کڑک ہو گیا۔ میرب جلد بازی میں کمرے میں آئی، الماری کھول کر کچھ سامان نکال کر واپس کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی واپس بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی وقت بیتنے کے بعد بھی جب واپس نہ آئی تو بچوں کے پاس آیا، اسے تشویش ہوئی۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آیا۔ سامنے صوفے پر بیٹھا شہروز چہک چہک کر میرب اور اماں سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، ہر کسی سے جلدی گھل مل جانے والا۔ تم کب آئے؟ بہروز نے اندر آتے ہی کہا۔ میں ابھی آیا ہوں، مجھے پتہ چلا میرے یار نے مجھے یاد کیا ہے۔ میں جھٹ سے چلا آیا، اس کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ نوٹنکی انسان، کبھی تو انسان بنو۔ بہروز ہنستے ہوئے بولا۔ اب انسان تو یا تیری طرح آدم بیزار نہیں ہوں۔ شہروز کہکہ لگا کر بولا۔ ہاں وہ تو دکھ رہا ہے، وہ مسکان دبا کر کہتا شہروز کو جلا گیا۔ زیادہ بک مت، شہروز نے منہ بنا کر کہا۔ بیٹھ جا۔ بہروز صوفے پر بیٹھتے ہی کہا۔ بیٹھ رہا ہوں، تیرے بچوں کو دیکھنے آیا ہوں اتنی دور سے، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ بہروز کے چہرے پر یکدم سنجیدگی طاری ہوئی۔ اس نے محض اتنا ہی کہنے پہ اکتفا کیا کہ یکدم میرب کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میں لے کر آتی ہوں دونوں کو، وہ جے چکھ کر کہتی کمرے کی سمت آ گئی۔ اماں جی بھی ان کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اور سنا کیا حال ہے؟ بہروز نے اسے مخاطب کیا۔ ایک دم مست حال، بہروز نے کہکہ لگایا۔ وہ دکھ رہا ہے کمینے۔ شہروز نے کمینے پن سے آنکھ ماری۔ دونوں کی آنکھ ایک ساتھ میرب کی طرف اٹھی۔ میرب کی گود میں دو بچوں کو دیکھ کر بہروز ایک نظر دیکھ کر نظر پھیر گئی۔ شہروز نے یکدم پرجوش ہوتا اٹھایا، اس نے میرب کی گود سے دونوں بچوں کو لیا۔ شہروز بچوں کو لے کر بہروز کے پاس آیا، اس کے برابر بیٹھ کے۔ حیرت کی بات ہے، ویسے بھابھی لڑکی کون ہے، لڑکا کون ہے؟ شہروز دونوں کے گول مٹول چہروں کو دیکھ کر حیرت سے بولا۔ یہ بیٹی ہے، اس کا نام اماں جی نے دانین رکھا ہے، اور یہ بیٹا، اس کا نام ابا جی نے ذوالقرنین رکھا ہے۔ وہ چہک کر شہروز کو بتائی تھی۔ واہ، بڑے ہی ایک جیسے نام، بالکل ان دونوں جیسے۔ میرب بھی ہنسی۔ دونوں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ پہلی بار ملے۔ ویسے میرب تم نے یونی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ میں لینا چاہتی تھی ایڈمیشن، پر اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا، پھر میرا نکاح ہو گیا، اب بچے تو اب مشکل ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ارے پاگل، مجھے پتا ہوتا نا تم یہاں پر ہو میرے اپنے چاچو کے گھر، تو تمہیں خود لینے آتا، تمہارے یونی میں ایڈمیشن کرواتا۔ ابھی بھی ایسا ہی کروں گا، اپنی پڑھائی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچوں کا کیا کچھ گھنٹے پہ نکمہ سنبھالا کرے گا نا۔ شہروز نے چہک کر تمام بات ختم کی۔ میرب محض دھیرے سے گردن ہلا گئی۔ اور رہی بات بہروز کی، اس کا تو حال غصے سے برا تھا۔ یہ بات برداشت کر پانا مشکل ہو رہا تھا، اس کے لیے کوئی اس کی بیوی سے ایسے حق جتانے والے لہجے میں بات کیسے کر سکتا ہے؟ تم جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ بہروز نے سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ ہاں، بہت اچھے سے۔ شہروز چہک کر بولا۔ اچھا، کیسے جانتے ہو تم دونوں ایک دوسرے کو؟ بہروز نے اس کے انداز پر کہا۔ میرب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی۔ ارے یہ فرشتے کی بیسٹ فرینڈ ہے، ہاسٹل میں رہا کرتی تھی کراچی میں، فرشتے بھی وہیں رہتی تھی۔ اب حیدرآباد سے کراچی جانے میں 2 گھنٹے تو لگ جائیں گے۔ وہ مگن لہجے میں بچوں کو پیار کرتا بولا۔ اچھا، بہروز نے میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اچھا کہا۔ میرب کا حلق کچھ غلط ہونے کا پتہ دیا۔ میں ان کو روم میں لے جاتی ہوں، سو رہے ہیں، دونوں جاگ گئے تو پھر روئیں گے، کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ بچے شہروز سے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہروز نے شہروز کو چینج کر کے فریش ہونے کا کہا، اس کے پیچھے کمرے میں گیا۔ وہ بستر پر پریشان سے بیٹھی تھی، یکدم اس کی کلائی تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا، کٹی پتنگ کی مانند اس کے سینے سے آ لگی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم شہروز کو جانتی ہو؟ اس کے لہجے میں شعلے کی لپک تھی۔ جی وہ مجھے خود آج پتہ چلا ہے۔ شہروز، وہ سہمے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ گئی۔ نام مطلب، شرم نہیں آتی کسی غیر مرد کا نام میرے سامنے لیتے ہوئے؟ وہ اسے دیوار سے لگاتے ہوئے کھڑایا۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، اس نے خشک ہوتا حلق تر کر کے کہا۔ کیوں دور رہوں؟ حق رکھتا ہوں تم پر، تمہارے اس دل پر بھی۔ اس نے خون اشام نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ پلیز، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا۔ وہ سسکی، پرائے مرد کا نام میرے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے غلطی سے نکل گیا۔ اس کا بازو جنونیت سے دبوچا۔ معاف کر دے، بے اختیار نکل آنے والی سسکی کو دبا کر کہا۔ کیسے کر دوں معاف؟ اس نے سر جھکا کر گھورتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا ہو گیا اچانک سے؟ وہ حیرت سے سہمی ہوئی نظر سے بولی۔ بہت خوب، آپ تمہیں مجھ سے فلاٹ ہی دیکھیں گے نا؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس کی گردن دبوچتا جنونیت سے کہتا میرب کو مزید سہم آ گیا۔ یکدم کمرے میں خاموشی کی فضا میں بچوں کے رونے کی آواز گونجی۔ وہ بچے رو رہے ہیں، دھو رٹے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتی دور کرتی کپکپائی لہجے میں بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم بچوں کا بہانہ بنا کر مجھ سے بچ جاؤ گی؟ سوچنا بھی مت۔ اس کے بازو پر اپنی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط کر رہا تھا۔ بہروز رو رہے ہیں؟ وہ نم پلکیں اٹھا کر گویا ٹھیک ہے، قسم کھاؤ تمہیں شہروز سے محبت نہیں؟ بہروز اپنا دایاں ہاتھ دیوار پر رکھتا ہوا بولا۔
मैं कसम खाती हूँ मुझे इनसे मोहब्बत नहीं। पर वह नज़रें झुकाए मजबूत लहजे में बात अधूरी छोड़ गई। पर क्या वो बेताबी? पर मुझे आपसे मोहब्बत है, बेहद। उसने नज़रें उठाकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर नरमी के बजाय सख्ती थी। चेहरा तासुरात से करखत थे। मजाक बना रही हो मेरी बेबसी का? वो इसका चेहरा दबोचता भड़का। कैसी बेबसी? क्या हुआ आपको? प्लीज़ छोड़ें। वो बमुश्किल खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा पाई। जाओ अपने बच्चों को देखो, मुझसे तुम्हें वैसे भी कोई सरोकार नहीं। उसने बेड की सिमत धकेला। ये बच्चे आपके भी हैं। बेरोज तानैन को उठाती प्यार करने लगी। उसने धीरे से अपने सीने से लगाए चुप करवा रही थी। पर मुझे नहीं चाहिए थे, टूटे हुए लहजे में कहा। तो फिर उस रात मेरे करीब ही ना आते। अब के वो इसकी गोदान इसके बच्चे नहीं चाहिए। क्या मतलब है ना आते? क्यों ना आता? बीवी हो मेरी, हक है मेरा, अब भी है। दिल करेगा आऊँगा तुम्हारे करीब। वो भड़का था। मैंने ये नहीं कहा कि आपका हक नहीं। जैसे मुझ पर आपका हक है बेरोज़, वैसे ही आप पे भी हक है इनका। मेरे हकूक़ क्या हैं? कभी सोचा आपने मेरे हकूक़ के बारे में, या बस अपने हकूक़ याद रहते हैं आपको? इसकी आंखें पल में भीगी। क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा खाती हो, पीती हो, पहनती हो, बच्चे तक हैं, घर की मालकिन बनकर फिरती हो, और क्या चाहिए? वो उसकी बात पे भड़क तो उठा था। क्या बस एक औरत की ज़रूरत यही सब कुछ होता है? दानैन को बिस्तर पर लिटाते हुए कहा। तो और कौन सी ज़रूरतें होती है जो पूरी नहीं हो रही? हाँ, सबसे अहम ज़रूरत तो काफ़ी अरसा हुआ पूरी नहीं हुई कि मैंने शायद तुम इस बात की करी हो। चलो आज वो भी पूरी कर दे। तो उसके करीब आता, बेड पर उसके मुकाबिल बैठा, हाथ भी ना लगाएगा। मुझे अफसोस है, आपकी ज़हनियत पर शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए। आप कह रहे हैं ना, और क्या ज़रूरत होगी एक औरत की? औरत का तो पता ही नहीं। एक बीवी की मोहब्बत, इज़्ज़त, मान, भरोसे की ज़रूरत होती है, जिनमें से आप मुझ पर कुछ भी नहीं दे सके। उंगली उठाकर वान कहते लहजे में गोए। वो तो शायद मैं कभी नहीं दे सकता। वह नज़रें फेर कर बोला। क्यों नहीं दे सकते? वो जनूनी हुई। मुझे नहीं पता क्यों नहीं, पर बस नहीं दे सकते। इस लहजे में बला की सख्ती थी। 2 पल के लिए बेबसी से खामोशी से देखती रह गई। आप क्यों इतने संगदिल हैं बेरोज़? ये देखें, ये हमारे बच्चे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो इनकी ज़िंदगी का क्या होगा? वो मासूम है, बिखर कर रह जाएंगे। वो इसके करीब हुई। मुझे पता है बिखर जाएंगे, पर मैं खुद बिखरा हुआ हूँ। उनको कैसे समेटूंगा? उसके गहरे सवाल पर धीरे से मुस्कुराई। मैं आपको समेट लूँगी, फिर हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को समेट लेंगे। इन्हें बिखरने नहीं देंगे। इसकी आंखों में आंखें डालकर नम लहजे में गोई। तुम्हें नहीं पता मीरा, पर मैं बेहद बिखरा हुआ हूँ। और धीरे से अपने हाथ उसकी गाल पर रखता हुआ उसके गाल को सहलाने लगा। क्यों आप इस कदर बिखरे हुए हैं? वो इसके मज़ीद करीब हुई। मेरी माँ एक बदकिरदार औरत थी दुनिया की नज़र में, मेरे बाप की नज़र में, पर वो बदकिरदार नहीं थी, वो एक अजीम औरत थी। अब्बा जी किसी दोस्त ने इनसे कहा कि इनकी हवेली में अभी कोई कूद कर निकला, यकीनन उनकी बीवी का आशिक होगा। इसकी आंख एक मोती का टूट कर गया। मेरा अपनी उस अनमोल मोती को अपनी उंगलियों के पौरों में चुन लिया। अब्बा जी घर में शदीद गुस्से में आए। मेरी इन दोनों आंखों के सामने मेरी माँ के सीने में गोलियां उतार दी। मेरी माँ मर गई, तनहा हो गया। तुम जानती हो, सारी ज़िंदगी मैंने अपने अम्मा अब्बा को लड़ते देखा, फिर उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। एक बार भी उनका दिल ना कांपा, उनके हाथ ना कांपे। फिर अब्बा ने मेरी खाला यानी अम्मा जी से शादी कर ली। सारी ज़िंदगी उनकी मेरी माँ से मुख्तलिफ ना गुजरी। ताने, तशना, मार पीट ही देखी उन्होंने। तुम बताओ मीरब, जिस इंसान ने कभी खुशहाल कराना ना देखा हो, वो अपने बीवी बच्चों को कैसे खुश रख सकता है? बहुत मुश्किल है। वो बिखरे हुए लहजे में गोया। वो आप जानते हैं आप बिखरे हुए हैं, इसीलिए आप कभी चाहकर भी अपनी औलाद को बिखरने नहीं देंगे। वो नम लहजे में गोए। पर तुम्हें तो बिखेर चुका हूँ ना, जाने अनजाने में। वो इससे तक गोया हुआ। पर मैं नहीं बिखरी। मुझ में आज बहुत उम्मीद और हिम्मत है। आज भी वैसे ही दामन बिखेरे खड़ी हूँ, चाहे तो महज मान, भरोसा, इज़्ज़त, मोहब्बत। उसकी आंखों में लड़ियों की माने आंसू बह रहे थे। इसे खुद में भींचा, अपने सीने से लगा लिया, उसके माथे पर बोसा दिया। तुम्हें पता है तुमसे मोहब्बत होगी। उसके माथे पर लब रखता हुआ गोया हुआ। अपने बच्चों को तो देख ले, इसने मुस्कुरा कर कहा। देख चुका हूँ बहुत बार। कब? वो हैरान हुई। जब तुम उन्हें तन्हा छोड़कर कमरे से जाती थी, मैं इन्हीं के साथ वक्त बिताता था। आप कितने बदतमीज़ हैं। मैं कितनी परेशान थी ये सोच सोच कर। आपने बच्चों को देखा भी नहीं। आप थे कि वो बुरा मुंह बनाती हुई बोली। पास से उठने लगी। एकदम उसने खींच कर खुद के करीब किया। मुझे बदतमीज़ कहने की हिम्मत किसी में नहीं। माफ़। वो इसे माफ़ी मांगने लगी तो इसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रफ्ता इसके अल्फाज गुम कर गया। तुम ना बहुत बुद्धू हो। वो हंसता हुआ इस पे झुकने ही लगा था कि एकदम उसे खुद से दूर छिटकती कहका लगाती कमरे से निकलने ही वाली थी कि बेरोज़ ने लिपक कर उससे उसकी पूछ से बाहों में भरा। कहाँ भाग रही हो? इसकी गर्दन पर लब रखते हुए पूछा। खाना बनाना छोड़ें। वो गुलनार चेहरा लिए लब काटती गोया। पर मुझे तो कुछ और। वो इसे खुद में मज़ीद भींच कर गोया हुआ। प्लीज़ हटे। वो इसे खुद को छुड़ाती भागी थी। वो कहका लगाता अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जो हो गया था। हाँ, उसकी ज़िंदगी घुटन रही, पर अब उसकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली थी। उसने अपने बच्चों को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वो कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी उसे देखती आसूदगी से मुस्कुराई थी।